قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. باسه رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه وأخيه وأمينه ونذيره وبشيره غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صلوات بھیجے محمد سلامتی امام زمانہ بابا سے بلند سلوات. محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، اس فرش اعضا پہ آنے کے بعد آپ کے ذہنوں میں اگر محمد و آل محمد جتنا ذہنوں میں بلند ہے نا اتنی بلند سلوات دیتے ہیں. پروردگار عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش عزا کو، آپ کی عبادتوں کو، آپ کی اجر رسالت کو معروف خوشفق عطا فرمائے. تمام محبان بیت علیہم السلام کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. سامعین گرامی قدر، میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں، اور جو میں نے یہ سورہ صف کی 4 آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایسے جم کر جہاد کرتے ہیں جیسے وہ دیوار جس پہ سیسا پنگلا کر انڈیل دیا گیا ہو. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ. تو عزیزان گرامی، اگر آپ کے ذہنوں میں میری گزشتہ مجالسیں ہوں تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے موضوع کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ معصوم کا انداز جہاد کیا ہوتا ہے. معصوم اپنے علم سے جہاد کرتا ہے، معصوم اپنی بصیرت سے جہاد کرتا ہے، معصوم اپنے کردار اور اپنے کریکٹر سے جہاد کرتا ہے. معصوم اگر تلوار بھی چلاتا ہے تو انسانیت کی فلاح کے لیے چلاتا ہے، ہلاکت کے لیے نہیں. عزیزان گرامی، اور آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے جہاد کہ تلوار نہیں چلے گی اور جہاد مکمل ہو جائے گا. جو دین اسلام پھیلا ہے یہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے، یہ کردار سے پھیلا ہے. دین اسلام تلوار سے نہیں پھیلا.
ताकत से नहीं फैला, किरदार रिसालत से फैला है। और अजीजान गिरामी, वो अली, मैंने आपसे कहा था कि कुरान लिया किससे? जो हाफिज कुरान थे उनसे लिया ना, जो हिफ्ज किए हुए थे। अगर कुरान उससे ले लेते जो वारिसे कुरान था, बच्चों से कुरान जमा कराया था, जिनको ये इम्तियाज नहीं था कि कौन सी आयत मक्के में नाजिल हुई, कौन सा सूरा मदीने में नाजिल हुआ, कौन सा सूरा रुकू की हालत में आया, कौन सा सूरा सुजूद की हालत में आया, कौन सी आयत कयाम में आई, कौन सी आयत कऊद में आई, कौन सी आयत फिजा में आई, कौन सी आयत अर्श पर आई, कौन सी आयत फर्श पर आई, कौन सी आयत नमाज में आई, कौन सी आयत जम करके मैदान में लड़ने वालों के लिए आई, और कौन सी आयत मैदान छोड़कर भागने वालों के लिए आई। उससे कुरान लेना चाहिए था, जो ये कह रहा था, हाजा सिफते इल्म हाजा लुआब रसूल अल्लाह, हाजा मा ज़कनी रसूल अल्लाह है मा ज़कन ज़का। जो ये कह रहा है, अगर फख्र कर रहे हैं अली, तो अपने सीने पर जो फख्र कर रहे हैं, इल्म के सीने पर, क्या कह रहे हैं अली? मेरा सीना उलूम का गंजीना है। है खुदा की कसम, थोड़ा बेदार हो इंशाअल्लाह, नतीजा बड़ा खूबसूरत है। अली फरमा रहे हैं कि मेरा सीना, जो इल्म का खजाना है मेरे अंदर, जो इल्म का समंदर है मेरे अंदर, हाजा लुआबे रसूल अल्लाह, ये लुआबे रसूल अल्लाह की बरकत है। अगर अली अपने इल्म पर फख्र कर रहे हैं, देखिए हम अली को अली क्यों कहते हैं, अली अपने इल्म पर अगर फख्र कर रहे हैं तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? लुआबे रसूल अल्लाह पर। मेरा सीना उलूम का गंजीना है, मुझे पैगंबरे इस्लाम ने ऐसे इल्म अता किया जैसे तायर अपने बच्चे को दाना भराता हो। अली फरमा रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम ने मुझे ऐसे इल्म दिया जैसे तायर परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता हो। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकूंगा, थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि नतीजा बड़ा खूबसूरत है और इंशाअल्लाह आप कुछ लेके उठेंगे। अगर शहजादी फातिमा जहरा ने करम किया, बुजुर्गों ने दुआएं दी, आपने दाद दी, शहजादी ने करम कर दिया, यकीनन नतीजा बड़ा खूबसूरत मिलेगा। जीजान मोहतरम, आप देखें, मैंने अभी मजलिस में अर्ज किया था कि 3 हिस्से होते हैं, एक होती आयत, एक होती हदीस कुदसी और एक होती है हदीस। आयत उसे कहते हैं जिसमें लफ्ज़े भी अल्लाह की हो, मौजू भी अल्लाह का हो, जबर जेर पेश तजदीद सब कुछ अल्लाह का हो और बगैर किसी तब्दीली के, बगैर किसी चेंजिंग के पैगंबर इस्लाम उसे बयान कर दे, वो है आयत। इस पर सारे मुसलमानों का यकीन कामिल है। एक बात क्लियर हुई। अब आइए, आता है हदीसे कुदसी। हदीसे कुदसी उसे कहते हैं जिसका मर्तबा आयत से कम हो, हदीस से बुलंद हो। और हदीसे कुदसी उसे कहते हैं जिसमें टॉपिक अल्लाह का हो, मौजू अल्लाह का हो और बयान रसूल करे। एक एक बात को समझिएगा, नौजवानों को समझा रहा हूं। अब बचता है हदीस। हदीस उसे कहते हैं कि तफसीर कुरान के सिलसिले में पैगंबर इस्लाम को ये इख्तियार हो कि वो तफसीर कुरान के सिलसिले में कुछ भी बयान कर दे, वो है हदीस। बात क्लियर हुई या नहीं? सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
یا رسول اللہ. حدیث اسے کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں پیغمبر اسلام جو بیان کرے وہ حدیث ہے. عزیزوں، میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، ٹھیک؟ بہت سے لوگ ابھی مجلس سن کر کے اپنے اپنے گھر جائیں گے، تو گھر والے یہ پوچھیں گے بھائی مجلس سے آ رہے ہیں، مولانا صاحب نے کیا پڑھا؟ کہیں گے ان کا عنوان تھا جہاد معصوم اور انہوں نے سورہ صف کی آیت پڑھی تھی اور ایسا پڑھا ویسا پڑھا ویسا پڑھا ویسا پڑھا. کچھ سمجھ میں آیا، کچھ نہیں آیا. تو عزیزان گرامی، آپ میرا موضوع اپنے گھر تک پہنچا دیں گے، پہنچائیں گے. یعنی بات کو سمجھیے گا، بہت اطمینان سے پڑھو تاکہ ایک ایک لفظ آپ کے ذہنوں میں اتر جائے. اسی لیے میں ثقیل اور دقیق لفظ استعمال نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ مجلس وہ کامیاب ہے جو سامنے والے کے سمجھ میں آئے، تاکہ کچھ لے کے اٹھے. بھائی یہ فرش اعضا ہمیں کچھ دیتی نہیں ہے، بہت کچھ دیتی ہے. ہم یہاں آئے ہیں رات کے اس وقت اپنے سکون کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے، تو یہ فرش اعضا ہم کو رزق علم عطا کرتی ہے. تو عزیزان گرامی، آپ میرا موضوع اپنے گھر تک پہنچا دیں گے، ٹاپک پہنچا دیں گے، لیکن آپ کیا یہ بتا پائیں گے میں نے کون سا لفظ کہاں پہ کہا؟ ورڈ ٹو ورڈ آپ میری تقریر کو اپنے گھر تک نہیں پہنچا سکتے. پہنچا سکتے ورڈ ٹو ورڈ. کون سی آواز میں نے دھیمے، کون سی آواز تیز، کون سا لفظ کہاں پہ کہا، میرا موضوع پہنچا دیں گے، ٹاپک پہنچا دیں گے. میری پوری تقریر ورڈ ٹو ورڈ نہیں پہنچا سکتے. تو عزیزان گرامی، امتی اسے کہتے ہیں کہ مجھ جیسے گناہگار کی تقریر کو اپنے گھر تک مکمل نہ پہنچا پائے، مکمل نہ پہنچا پائے. مجھ جیسے چھوٹے موٹے ذاکر کی یہ گفتگو اپنے گھر تک پوری مکمل نہ پہنچا پائے. تو عزیزان گرامی بات ذہن میں رکھے کہ پیغمبر اسلام وہ آیت جب بیان کرتے تھے جو وحی الہی لے کر جبریل امین آتے تھے، پیغمبر اسلام اس کو ایز اٹ از سیم ویسے ہی امت تک پہنچا دیتے تھے، بغیر زیر و زبر و پیش کی تبدیلی کے. تو جو بغیر زیر و زبر و پیش کی تبدیلی کے پوری آیت اپنی امت تک پہنچا دے، اسے ملت جعفریہ میں معصوم کہتے ہیں. بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تبدیلی کے عزیزان محترم، جو پوری کی پوری آیت، پورا کا پورا سورہ، پورا کا پورا قرآن امت تک پہنچا دے، ہماری شریعت میں اسے معصوم کہتے ہیں. عزیزان محترم، تو یہ بات اتنی مکمل ہوئی. اب علی فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مجھے ایسے علم عطا کیا جیسے طائر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہو. علی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پیغمبر اسلام نے مجھے ایسے علم دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. بہت ضرورت ہے اس چیز کی آپ کو بیدار ہونے کی. خدا کی قسم میں مر بھی جاؤں گا، مجھے قبر تک افسوس ہوگا اگر میرا یہ لفظ آیا چلا گیا. پوری طاقت سے میں یہ جملہ دوں گا اور پوری تقریر میری ایک طرف، اب تک کی پوری تقریر ایک طرف جتنی بھی میں نے پڑھی، اور یہ جو موضوع اب دینے جا رہا ہوں یہ ایک طرف. اب سوچئے کتنا وزن ہوگا اس بات میں. علی فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مجھے ایسے علم عطا کیا جیسے طائر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہو. یہ کیوں نہیں کہا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو؟ آپ کے یہاں اس ایریے میں کہیں کبوتر پلا ہے؟ دیکھا بھی ہوگا. یا طائر کی کوئی آپ نے دیکھے جب طائر انڈے دیتا ہے، انڈے میں سے جب بچے نکلتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں
تو طائر بچوں کو دانا کیسے بھراتا ہے؟ طائر جاتا ہے اڑ کر، دانا چگتا ہے، پانی پیتا ہے، اور جو کچھ بھی کھایا تھا یہیں پہ لیے رہتا ہے، یہیں پہ لیے رہتا ہے، اور پورا کا پورا اس میں بچے کے سینے میں منتقل، منہ میں منتقل کر دیتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ عزیزان گرامی، تو طائر جو کچھ بھی چنتا ہے اپنے بچے کے دہن میں ڈال دیتا ہے۔ بات کلیئر ہوئی یا نہیں؟ منہ سے بولیے کلیئر ہوئی یا نہیں؟ بے شک ہونا بھی چاہیے، ہم شیان حیدر کرار ہیں، ذکر علی ہو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے، اور نہیں اگر ہوا تو یہ آپ کی قسمت۔ بھائی میں تو حتی الامکان کوشش کروں گا، اپنے کلیجے کی پوری طاقت نکال کے رکھ دوں گا، میری موت بھی ہو جائے ممبر پہ، میں خوش نصیب۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ میرا جو موضوع ہے اس کو مکمل کریں آپ۔ عزیزان گرامی، اب یہ کیوں نہیں کہا علی نے کہ پیغمبر اسلام نے مجھے ایسے علم دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو؟ اس کے سبب اور وجہ دیکھیے، جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اپنے پستان سے، بچہ دودھ پی لیتا ہے۔ دودھ پہلے کہاں گیا؟ دہن میں گیا، دہن سے اس کے پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ میں جانے کے بعد مختلف طرح کی کنڈیشن سے ہوتا ہوا تب جا کے ڈائجسٹ ہوتا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور اس کے بعد پھر جا کے کہیں خون بنتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ دودھ تو پی لیتا ہے مگر وومٹنگ بھی کر دیتا ہے، کرتا ہے نہیں؟ تو دودھ نہیں نکلتا وومٹنگ کرتے وقت، کبھی غور کریے گا، دودھ کے ساتھ کرڈ نکلتا ہے، دہی اور کھٹا پن ہوتا ہے اس میں۔ ایک ایک چیز کو بہت واضح کر رہا ہوں، ماں تو بچے کو دودھ پلاتی ہے مگر واپس دودھ نہیں آتا، چچا واپس دودھ نہیں آتا، کرڈ کے پارٹیکلز ہوتے، دہی کے پارٹیکلز ہوتے، کھٹا پن ہوتا ہے۔ آزما کے دیکھیے گا، آپ کی بھی اولادیں ہیں، ریسرچ کر لینا جا کر کے عزیزان محترم، چونکہ پیٹ میں لیکٹوکاکس بیسیلس وائرس پایا جاتا ہے، بیکٹیریا پایا جاتا ہے جو کنورٹ کرتا ہے ملک کو کس میں؟ کرڈ میں۔ فرمنٹیشن ری ایکشن ہے، سائنس کے اسٹوڈنٹ جانتے ہوں گے، جو فرمنٹیشن ری ایکشن ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ فرمنٹیشن ری ایکشن ان دا پرزنس آف ایسٹ وہ کرتی کیا ہے؟ چینج کرتی ہے ملک کو کس میں؟ کلڈمنٹ میں، کس میں؟ کلڈ میں کر دیتی ہے۔ پتہ یہ چلا جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے وہ دودھ مختلف تبدیلیاں طے کرنے کے بعد تب جا کر کے کہیں خون بنتا ہے، تب جا کے بچے میں پرورش ہوتی ہے۔ لیکن علی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مجھ کو پیغمبر اسلام نے ایسے علم عطا کیا جیسے طائر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے، تو پتہ یہ چلا طائر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، طائر جو کچھ بھی چگتا ہے بغیر کسی تبدیلی کے اپنے بچے کے دہن میں منتقل کر دیتا ہے۔ تو علی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کو جو کچھ سارا علم ادھر سے آتا تھا بغیر کسی تبدیلی کے میرے سینے میں اڑیل دیتے تھے۔ شہر گلی گلی دریا کی روانی آیات قرآنی ہم کیوں نہ بولے، نبیوں نے بولا، ذرا زور سے بولو، دل کھول کے بولو، نعرے 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 حیدری۔ علی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو کچھ بھی علم پیغمبر اسلام کو ادھر سے ہوتا تھا وہ بغیر کسی تبدیلی کے، زبر بھی نہ تبدیل ہو، زیر بھی نہ تبدیل ہو، پیش بھی نہ تبدیل ہو۔ طائر کا کیا ہوتا ہے کام؟ کچھ نہیں چینج ہوتا ہے، جو کچھ کھاتا ہے اتارتا نہیں، یہیں پہ لیے رہتا ہے، پورا کا پورا اونڈیل دیتا ہے۔ ماں دودھ پلاتی ہے تو دودھ جاتا ہے نا، جس میں نے آپ کو وضاحت کی نا، بات کو سمجھیے آپ۔ عزیزان گرامی، ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں اور انشاءاللہ اس سے بات واضح ہو جائے گی۔
ابو ہریرہ نام سنا ہوگا آپ نے، صحابی رسول. ان کو رسول کی صحابیت میں 3.5 سال کا شرف حاصل ہے. کتنے سال کا؟ 3.5. جب جنگ خیبر فتح ہوئی تو آپ مسلمان ہوئے. ابو ہریرہ اور رسول خدا کا جو وصال ہوا ہے سن 11 ہجری کے شروع میں، تو اس حساب سے 3.5 برس آپ کو صحابیت کا ان کو شرف حاصل ہے. اور انہوں نے 3.5 برس کے اس وقفے میں کم سے کم 6 سے 6.5 ہزار حدیثیں ان کو یاد ہو گئی تھی. آپ دیکھیں کتنی، 6.5 ہزار کے قریب ان کو حدیثیں حفظ تھی، یاد تھی. تو شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اور جو لوگ 20 برس تک رہے ان کو 2000 حدیثیں یاد نہ ہوئی، اور یہ 3.5 سال رہے ان کو 6 سے 6.5 ہزار تک حدیثیں یاد ہو گئی. تو شبلی نعمانی لکھتے کیا ہیں وہ دیکھیں آپ کو نتیجہ بڑا خوبصورت ملے گا انشاءاللہ. شبلی نعمانی لکھتے ہیں جو ابو ہریرہ کو حدیثیں یاد تھی یہ اس کا فیض نہیں تھا، ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کہیں جا رہے تھے اپنے صحابیوں کے ساتھ، راستے میں رک گئے اور رکنے کے بعد درود محمد وآل محمد پر باواز بلند سرواتے پیغمبر اسلام اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے تھے. تو راستے میں آپ نے قیام کیا، ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی. تو عزیزوں ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے. یہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں بھوک لگی ہے. تو سامنے ایک ضعیفہ کا گھر تھا، وہ ایک کٹورے میں تھوڑا سا دودھ لے کر آئی. کیا لے کر کے آئی؟ دودھ لے کر آئی. جب دودھ لے کر آئی تو رسول خدا نے اس دودھ کو پیا اور تھوڑا سا دودھ بچ گیا، وہ ابو ہریرہ کو دے دیا. ابو ہریرہ نے پی لیا. بات کلیئر ہوئی؟ مطلب رسول اللہ کا جھوٹا دودھ ابو ہریرہ نے پی لیا. تو شبلی نعمانی لکھتے ہیں جو ابو ہریرہ کو یہ حدیثیں یاد تھی یہ رسول خدا کا جھوٹا دودھ پینے کی برکت سے تھی. ابھی نتیجہ میں نے نہیں دیا ہے، جب نتیجہ دیں گے تو یقیناً آپ کے جو دماغ ہے اور آپ کی جو فکر ہے جبریل امین کے ساتھ فضاؤں میں اڑے گی. لیکن ابھی تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بڑی جوش میں ہیں آپ کہ میں آگے کا حصہ سن لوں، لیکن تھوڑا سا میں بھی محنت کر رہا ہوں، آپ کو بھی تھوڑا صبر کرنا چاہیے. عزیزان گرامی دیکھیں آپ کہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے جو 6.5 ہزار حدیثیں یاد کی یہ جھوٹے دودھ کی برکت تھی. جو پیغمبر اسلام کا جھوٹا دودھ پیا تھا، پیغمبر اسلام کا جھوٹا دودھ کیا، میں نے کہا بس یہیں پہ روک دو، اس لیے کہ جو پیغمبر اسلام کا جھوٹا دودھ پیے اور اس کے بعد 6.5 ہزار حدیثیں یاد ہو جائے، اس کا حافظہ کبھی ہو جائے، اس کی میموری شارپ ہو جائے. میں نے کہا اے مسلمانوں جو رسول خدا کا جھوٹا دودھ پی لے اس سے سارا اسلام لے لیتے ہو، اور جو پیغمبر اسلام کی زبان چوسے
सारी हदीसें ले रहे हो, सारा इस्लाम ले रहे हो, और जिसने रसूल खुदा की जबान चूसी तो पता ये चला कि कुछ ना कुछ मुंतकिल होता है, होता तो है मुंतकिल। अभी आप अपने घर में प्रैक्टिकल देखिएगा, कोई नाना होगा, उसका जो बच्चा होता है, मतलब बेटी का बेटा नवासा हुआ, और जब नवासा छोटा होता है, छोटा सा होता है, प्यारा सा होता है, मामा या नाना या कोई भी जब प्यार करता है लबों पे करता है, तो बेटी दूर से कहती है, अब्बा देखिए होठों पे प्यार मत करिएगा, नहीं जरा से मुंतकिल हो जाएंगे। इतनी तरक्की कर गई, कुछ ना कुछ मुंतकिल होता है ना। तो पैगंबर इस्लाम ने जब अली की विलादत हुई और लुआबे दहन चुसाया, है ना, तो अली से पूछा, अली कुछ सुनाओ। तो अली ने क्या कहा मालूम है? तौरात सुनाओ, इंजील सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, कुरान सुनाओ। अभी कुरान नाजिल भी नहीं हुआ। बाबा बरान सलवार। तो अजीजान गिरामी, वो अली अपने सीने पे भी फख्र कर रहे हैं तो रसूल के जरिए से। हमने कभी रसूल को अपने जैसा नहीं कहा। वो अली जो इतनी फजीलतों पर फायज है, इतनी फजीलतों पर, इतनी फजीलतों पर फायज है कि पैदा होते ही कह रहा है तौरात सुनाओ, इंजील सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, कुरान सुनाओ। आप सोच, वो अली जो मिंबर पे आके कह रहा है जो कुछ पूछना है पूछ लो, मैं तुम्हारे दरमियान में हूं, मैं जमीनों से ज्यादा आसमानों के रास्ते से वाकिफ। वो अली जो अपने सीने पर फख्र कर रहा है, पता है खुदा की कसम, मेरे माँ बाप कुर्बान जाए अली की अजमत पर, मेरे वालिदैन कुर्बान हो, मैं खुद कुर्बान जाऊं, मेरा पूरी फैमिली कुर्बान जाए अली की अजमत पर। क्यों मालूम है? वो अली जो इतनी मंजिलतों पर फायज है अजीजों, वो अली खुदा की कसम बिला मुबालगा कह रहा हूं मिंबर से, वो अली रसूल खुदा की बैठ करके जूती सिल रहा है और कह रहा है अना अब्द मिन अबीदे मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम। उसने तो कभी नहीं कहा या रसूल अल्लाह आप मेरे जैसे, हम आप जैसे। वो तो कह रहा मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम, और आप कह रहे हैं कि रसूल हम जैसा। आप देखें, वो अली कह रहा है वाना नुक्ते तो तहतुल बाब, मैं वो नुक्ता हूं जो उस बे के नीचे आता है। तफसीर का वक्त नहीं अजीजान मोहतरम, इंशाअल्लाह फिर कल अर्ज करूंगा, इसी पर गुफ्तगू होगी। वाना नुक्ते तो तहतुल बाब, मैं वो नुक्ता हूं जो उस बे के नीचे आता है। आज के नौजवान लड़के ये पूछते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि पूरा कुरान सिमट करके एक नुक्ते में आ जाए। मैं कल वजाहत करूंगा, और आप इसी बेदारी के साथ आएंगे तो कल इंशाअल्लाह आपको ऐसे ऐसे फजाइल से नवाजूंगा इंशाअल्लाह। अगर शहजादी ने करम किया, शहजादी ने करम किया, मौला ने करम किया, और मौला आप सबको सलामत आबाद और शाद और खुद हाल रखे, आपको कोई भी गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। अजीजों, आज 5 मुहर्रम हो गई, शब लग गई ना 5 की, 4 मुहर्रम खत्म। अजीजों, धीमे धीमे दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला कि कब 4 मुहर्रम आ गई।
عزیزوں 4-5 روز کا مہمان ہے آقا سے. اس کے بعد جب اس عزا خانے میں آؤ گے نا، اس عاشور خانے میں، یہ جو پنجے دیکھ رہے ہیں نا، یہ پنجے نہیں ہوں گے، یہ پٹکے نہیں ہوں گے، یہ علم نہیں ہوگا. کتنی حسرتوں سے ہم لوگوں نے یہ عاشور خانہ سجایا ہے. عزیزوں، امام حسین 2 محرم کو کربلا آ چکے ہیں. امام حسین نے زمین بھی خرید لی اور امام حسین نے زمین واپس ہبہ بھی کر دی. مجھ سے ایک مرد مومن نے یہ گزارش کی ہے کہ ہو سکے تو جناب علی اکبر کی شہادت پر، کیونکہ جس کا یہ عاشور خانہ ہے وہ جناب علی اکبر کے حوالے سے مجلس کراتے تھے. بہرحال کہ مجھ میں تاب نہیں ہے کہ میں جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت، کیونکہ جناب علی اکبر کی شہادت واحد ایک ایسی شہادت ہے کہ اکبر کی موت پر خود موت کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. کربلا کا یوسف ثانی، ہم شبیہ پیمبر، رفتار میں گفتار میں اپنے رسول سے. اللہ اکبر. اور امام حسین کے وہ فقرے کہ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کو بلا کر کے اس کے چہرے سے نقاب ہٹا کر کے اس کی زیارت کرتا تھا. جب میں اکبر کی زیارت کرتا تھا مجھے اپنے نانا کی شکل یاد آ جاتی تھی. اور روز عاشور امام حسین نے جو صبح کی آذان ہے وہ علی اکبر سے کیوں دلوائی تھی؟ اور امام حسین نے کہا تھا کہ اے بیٹا آج نانا کے لہجے میں آذان دو. کیوں؟ جو سامنے دشمن ہے نا ان کو پتا چلے کہ ہم بھی رسول کے کچھ لگتے ہیں. عزیزوں، جناب علی اکبر کی شہادت سے پہلے عزیزان گرامی بس مختصر کروں گا، زیادہ طویل نہیں کروں گا. ایک عالم دین جن کا نام علامہ شیخ مہندی ہے، وہ کربلا میں آتے ہیں. آنے کے بعد روضہ امام حسین پر آ کر کے مجلس کرتے ہیں. ایک ہاتھ قبر حسین پہ ان کا رہتا ہے اور مومنین بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ جناب علی اکبر کی شہادت پڑھتے ہیں. مومنین ٹکر مار مار کے روتے ہیں، چیخ چیخ کے روتے ہیں. اکبر کی شہادت ہے. خود بی بی فرماتی ہے کہ اگر میرے اکبر کا ماتم کیا کرو تو ایسے کیا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی میت پر ماتم کرتی ہے. رونے میں بخیل پن نہ کیا کرو، رونے میں شرمایا نہ کرو. تمہارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ارے رونے کی پابندی تو سکینہ پر تھی. ارے جب بابا کو سر کو دیکھ کے روتی تھی ظالم تماچے مارتا تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزیزوں، علامہ شیخ مہندی نے جب مصائب پڑے تو مومنین بے ہوش تک ہو گئے اور آپ جب واپس گھر آئے ہیں اور اپنے بستر پر آئے، آنے کے بعد سو گئے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں علامہ شیخ مہندی کہ ایک بزرگ آئے ہیں، ان کے امامے کا جو پیچا ہے وہ گلے میں ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے. تو ایک مرتبہ شیخ مہندی خواب میں اٹھ کے بیٹھے، کہا یا رسول اللہ آپ اس حالت میں؟ کہا اے شیخ مہندی آج تم نے اکبر کے مصائب پڑھے.
کہا ہاں مولا میں نے اکبر کے مسائل پڑھے. کہا تم نے اچھا نہیں کیا. بس سن لینا آخری جملہ, تم نے اچھا نہیں کیا. کہا مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی, میں نے کوئی روایت غلط پڑھ دی, میں نے شہادت کوئی غلط پڑھ دی, میں نے کوئی جملہ غلط پڑھ دیا. کہا نہیں شیخ مہدی, تم نے روایت بھی صحیح پڑھی, شہادت بھی صحیح پڑھی, جملے بھی صحیح پڑھے, مگر جب سے تم نے اکبر کی شہادت پڑھی ہے, ارے کربلا میں میرا حسین بے ہوش ہو جاتا ہے, شام میں زینب بے ہوش ہو جاتی ہے, ارے کبھی میں شام جاتا ہوں, ارے کبھی میں کربلا آتا ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے عزادارو. جب علی اکبر کا وقت آخر آیا نا, بس آخری جملہ آپ کی عبادت تمام کر رہا ہوں. جب جناب علی اکبر کا آخری وقت آیا تو امام حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچے. بس 2 جملہ اور آپ کی عبادت تمام کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ امام حسین نے اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. چچا سنیں, اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. 57 برس کا ضعیف باپ ہے, 18 برس کا کڑیل جوان ہے. خدا کی قسم, خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. تمہارے بھی اولادیں, تمہارے بھی نوجوان بچے ہیں, تمہارے بچوں کو طول عمر دے, ان کے سر پہ صحرا سجائے. بہن کی تمنا ہوتی ہے بھائی کا چہرہ دیکھنے کی. ارے سغرا کو بڑا ارمان تھا اکبر کی شادی کا. ارے کیا سن رہے ہو عزادارو, بہن کو بڑا ارمان ہوتا ہے بھائیوں کا چہرہ دیکھنے کا. عزادارو بڑے اطمینان سے یہ جملہ سن لو, مجلس تمام کر رہا ہوں. اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. باپ نے بیٹے کے سر پہ دستے شفقت پھیرنا شروع کیا. اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے, ایک ہاتھ میں شہادت نہیں پڑھتا مکمل, لیکن یہ جملہ سن لو, ایک ہاتھ سینے پہ ہے. آنکھ سے حسین کے آنسو جاری ہے. حسین کو اپنا بیٹا نہیں دکھائی دے رہا ہے, حسین کو اپنا بیٹا نہیں دکھائی دے رہا ہے, نانا رسول خدا دکھائی دے رہا ہے. اور شاعر کہتا ہے جب امام حسین برچھی نکال رہے تھے, میں وہ منظر نہیں پڑتا, تو برچھی نکالنے میں امام حسین کو 2 دل سنبھالنا پڑا ہے. 2 دل بہت بڑی بات ہے. ایک تو خود اپنا دل اور ایک اپنے بیٹے کا دل. سن رہے ہیں عزادارو, بڑے اطمینان سے, مجھے جلدی نہیں, بس یہ جملہ سن لیں. شاعر کہتا ہے برچھی کا پھل سنبھال کے مولا نکالنا. ایک جملہ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, ضائع نہ کریے گا. ماتم ایسے کرو جیسے لیلا کا چاند اجڑا ہے, جیسے زینب کی گود اجڑی ہے, جیسے حسین کے سامنے اکبر نے دم توڑا ہے. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. عزادارو سنو, شاعر کہتا ہے برچھی کا پھل سنبھال کے مولا نکالنا مشکل ہے, ایک وقت میں 2 دن سنبھالنا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. عزادارو امام حسین کہتے اکبر کوئی خواہش ہے میرے بیٹا؟ پتا ہے جناب علی اکبر کیا کہتے ہیں, بابا اس وقت بہن سغرا کی بڑی یاد آ رہی ہے. اس وقت بہن سغرا کی بڑی یاد آ رہی ہے. امام نے نظر امامت پھیرا, کہا بیٹا یہ 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو, زمین کربلا پست ہوئی, مدینے کی زمین اوپر آئی, عبور ہوئی. کہا بیٹا کچھ دکھائی دیا؟ ہاں بابا مسجد نبی کی میناریں دکھ رہی. بیٹا کچھ اور دکھائی دیا؟ ہاں دادی فاطمہ زہرا کی دہلیز دکھائی دی. کہا بابا وہاں پر کوئی ضعیفہ ہے جو عصا کا سہارا لے کر
ہائے اکبر کہہ رہی ہے. بابا یہ ضعیفہ کون ہے؟ عزادار حسین تڑپ گئے، کہا اے بیٹا علی اکبر، تم نے اپنی بہن صغرا کو نہیں پہچانا. ارے یہ تمہاری بہن صغرا ہے، تمہارے انتظار میں اس کی کمر خمیدہ ہو گئی. ارے صغرا کسی بڑی بیوی کا نام نہیں، سکینہ کی بڑی بہن، ارے جس کی عمر صرف 6 برس کی تھی. اکبر کے انتظار میں اس کے سر کے بال سفید ہو گئے، اس کی کمر خمیدہ ہو گئی. اکبر نہ آیا، صغرا انتظار کرتی رہ گئی. ہائے اکبر، ہائے اکبر، ہائے اکبر. وَسَيَعْمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا انقلبوا